Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. क्लास, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि आया किस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान और जनूबी एशिया में आमद की और मोहम्मद बिन कासिम ने आते साथ ही हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के बहुत से इलाकों को फ़तह कर लिया। आपकी आमद के बाद आपके वहाँ के हुक्मरानों के साथ मुकाबले हुए, बहुत सारी जंगें हुई और वो शिकस्त हासिल कर गए। मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ ही इनके बेहतरीन सलूक और फ़याज़ी और रहम दिली की वजह से बहुत से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान के इलाके फ़तह किए और वहाँ के रहने वाले बाशिंदों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया, जिससे वो लोग जोग दर जोग मुसलमान हुए। आपने 3.5 साल तक यहाँ हुकूमत की और फिर यहाँ से दोबारा अपने मुल्क इराक़ चले गए। उनके बहुत बाद अरसे तक कोई ख़ास मुसलमान हुक्मरान की जनूबी एशिया की जानिब आमद ना हुई और 1000वीं ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने बरसग़ीर पाको हिंद की तरफ रुख किया और वहाँ के सियासी हालात को, सियासी कमज़ोरियों को देखते हुए आपने वहाँ पर जो है वो 17 हमले किए और बहुत से हिंदुस्तान के इलाकों को फ़तह किया। सो क्लास, आज हम लोग सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी 997 से 1030 ईस्वी तक आपका दौर रहा। सुल्तान महमूद गज़नवी कौन था? आपका तारफ़ बयान करें। सुल्तान महमूद गज़नवी अमीर सबकतगीन का बेटा था। उसका वालिद अमीर सबकतगीन सल्तनत गज़नी का हुक्मरान था। 997 ईस्वी में सबकतगीन की वफ़ात के बाद इसका बेटा इस्माइल गज़नी के तख्त पर बैठा, लेकिन महमूद ने उसे शिकस्त देकर तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? महमूद गज़नवी 971 ईस्वी में गज़नी के मकाम पर पैदा हुआ। आप कितनी साल की उम्र में तख्त नशीन हुए? 27 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ और अमीर की जगह सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। तख्त नशीनी के बाद तकरीबन 2 साल का अरसा सल्तनत को मजबूत बनाने में सर्फ किया। महमूद ने खरासान पर कब्ज़ा किया। बहुत कम अरसे में ख्वारिज़म तक का सारा इलाका सुल्तान की अमलदारी में आ गया। सुल्तान महमूद गज़नवी एक फ़ातेह जर्नल और बहादुर सिपाही था। साहिब इल्म होने के साथ साथ खुश अखलाक और शाइस्ता इंसान था। सुल्तान महमूद गज़नवी की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने बरसग़ीर पाको हिंद पर कितने हमले किए? हिंदुस्तान पर हमले। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 1001 ईस्वी तक 1026 ईस्वी तक बरसग़ीर पाको हिंद पर 17 हमले किए। महमूद गज़नवी के मुहम्मद के वक्त हिंदुस्तान में सियासी अबतरी फैली हुई थी। हमलों की तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहला हमला लाहौर के राजा पर हमला। सुल्तान ने 1001 में लाहौर के राजा जयपाल पर हमला किया। पेशावर और हिंद के मकाम पर जंग हुई। जयपाल गिरफ्तार हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अज़राए मेहरबानी जयपाल को रिहा कर दिया। दूसरा हमला कहाँ हुआ? भटिंडा पर हमला। सुल्तान ने 1004 ईस्वी में भटिंडा पर हमला किया। राजा बाजी राव ने शिकस्त खाकर ख़ुदकुशी कर ली। तीसरा हमला मुल्तान पर हमला। महमूद ने 1005 में मुल्तान पर हमला किया। यहाँ के हाकिम अबुल फ़तह को शिकस्त दी। हज़रों पर हमला। महमूद गज़नवी ने हज़रों के मकाम पर राजा अनंतपाल के साथ मुकाबला किया। महमूद के बहुत सारे सिपाही हिलाक हुए। इस दौरान राजा अनंतपाल हाथी से गिर पड़ा, जिससे हिंदू फ़ौज के हौसले पस्त हुए और उनको शिकस्त हुई।
5واں حملہ نگر کوٹ پر حملہ۔ محمود نے 1009 میں نگر کوٹ موجودہ کانگڑا پر حملہ کیا۔ 3 دن کی خونریز جنگ کے بعد نگر کوٹ کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اننت پال پر حملہ۔ سلطان نے 1010 عیسوی میں اننت پال پر دوبارہ حملہ کیا۔ اس دفعہ اننت پال نے خراج دینے کا وعدہ کیا اور سلطان کی تابعداری قبول کر لی۔ نمبر 7 ملتان پر دوبارہ حملہ۔ محمود نے 1011 میں دوبارہ ملتان پر حملہ کیا۔ قلعے پر قبضہ کیا گیا۔ حاکم ملتان ابو الفتح کو قید کر لیا۔ نمبر 8واں حملہ تھانسیر پر حملہ۔ سلطان محمود غزنوی نے 1011 تا 1012 میں تھانسیر پر چڑھائی کی۔ راجہ شکست کے بعد فرار ہو گیا۔ نمبر 9 بہیم پال پر حملہ۔ سلطان نے 1013 میں اننت پال کے جانشین کے بیٹے بہیم پال پر حملہ کیا۔ جہلم میں دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور بہیم پال کشمیر کی طرف بھاگ نکلا۔ نمبر 10 کشمیر پر حملہ۔ محمود نے 1015 میں کشمیر پر حملہ کیا لیکن خاص کامیابی حاصل نہیں کی۔ نمبر 11 وادی گنگ پر حملے۔ سلطان نے 1018 تا 1019 عیسوی میں وادی گنگ پر حملے کیے۔ متھرا، کنوج، اٹاوا اور میرٹھ پر قبضہ کیا۔ نمبر 12 راجہ رائے نندا۔ محمود نے 1019 میں کالنجر کے راجہ رائے نندا پر حملہ کیا اور اس کی فوج کو منتشر کر دیا۔ 13واں حملہ پنجاب پر قبضہ۔ محمود غزنوی نے 1021 میں سارے پنجاب پر قبضہ کیا اور لاہور کو صدر مقام مقرر کر کے یہاں کی حکومت ایاز کے سپرد کی۔ گوالیار پر حملہ۔ 14واں حملہ سلطان نے 1022 عیسوی میں گوالیار کا محاصرہ کیا اور گوالیار کے راجہ نے سلطان محمود سے صلح کر لی۔ نمبر 15 کالنجر پر حملہ۔ محمود نے 1022 میں کالنجر پر فوج کشی کی۔ راجہ نے 300 ہاتھیوں کا تحفہ پیش کر کے صلح کر لی۔ 16واں حملہ سومنات پر حملہ۔ دسمبر 1025 عیسوی میں سلطان نے سومنات پر کامیاب حملہ کیا۔ یہاں ہندوؤں کا مشہور مندر تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اگر سلطان نے مندر پر حملہ کیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سلطان غزنی سے براستہ ملتان و اجمیر سومنات پہنچا۔ ہندوؤں نے سخت مقابلہ کیا لیکن محمود کو کامیابی نصیب ہوئی۔ جاٹوں پر حملہ۔ سومنات سے واپسی پر جاٹوں نے محمود کو کافی پریشان کیا۔ 1026 میں دریائے سندھ میں جاٹوں کی کشتیاں ڈبو دی گئیں اور جاٹوں کو شکست ہوئی۔ تو ابھی اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں ہم نے جانا کہ 971 عیسوی میں غزنی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ تخت نشینی کے 2 سال بعد ہی آپ نے بڑی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی تھی۔ پھر آپ نے ہم نے دیکھا کہ بر صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے جس میں آپ نے بہت سارے ہندوستان کے بر صغیر پاک و ہند کے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے اراز و مقاصد کیا تھے؟ مورخین کے مطابق سلطان محمود نے یہ حملے خدمت اسلام کے جذبے کے تحت کیے۔ وہ اسلام کے غازی اور سپہ سالار تھے۔ ناقدین بھی ان کی حربی صلاحیتوں اور کامرانیوں کے معترف ہیں۔ ناقدین سے مراد جو عیب و ہنر جاننے والے ہوتے ہیں۔ حربی صلاحیتوں، لڑنے کی صلاحیتیں اور کامرانیاں، کامیابیوں اور معترف اعتراف کرنے والے۔ سلطان محمود کو ان حملوں کے نتیجے میں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جس سے اس نے اپنی سلطنت اور خدمت اسلام میں خرچ کیا۔ ان حملوں سے اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سلطان محمود غزنوی 30 اپریل 1030 عیسوی کو 60 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کے انتقال کے بعد غزنوی خاندان کم و بیش کتنے عرصے تک رہا؟ اس کے انتقال کے بعد غزنوی خاندان کم و بیش 125 برس تک برسر اقتدار رہا۔ غزنوی دور کا علم اور فن کیا تھا؟
یا وہ دور کس طرح کا تھا۔ محمود غزنوی ایک مسلمان فاتح تھا، اسے بت شکن کا خطاب بھی دیا گیا۔ محمود نے علم و ادب کی ذاتی سرپرستی کی، وہ خود بھی شاعر تھا اور شعر و ادب کی حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا۔ مشہور شعراء اس کے دربار میں آتے جاتے تھے۔ فردوسی اس کا درباری شاعر تھا جس نے شاہنامہ اسلام تحریر کی۔ محمود غزنوی نے دنیا بھر سے شعراء اور ادیبوں کو دعوت دیا کرتا تھا اور دنیا بھر سے ادبی فنپارے جمع کرتا تھا۔ اس نے ذاتی دلچسپی کی بنیاد پر دارالحکومت میں کئی مساجد اور پرشکوہ عمارات تعمیر کی۔ محمود نے غزنی میں ایک یونیورسٹی قائم کی اور اس میں لائبریری اور عجائب گھر بھی بنائے۔ اس کا دربار ان دنوں ایشیا میں علم کے بہت بڑے مرکز کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا۔ محمود غزنوی نے اپنے دارالحکومت کو عمارات اور مساجد سے خوبصورت بنایا۔ ابو ریحان البیرونی جو علم حیت ایسٹرونومی، جس کو اشکال فلکی اور پیمائش قریش کے بارے میں جو علم ہوتا ہے، ریاضی اور جغرافیہ میں ماہر خیال کیا جاتا تھا، محمود کے دربار کی زینت تھا۔ اس کی مشہور تصنیف کون سی تھی؟ اس کی مشہور تصنیف کتاب الہند میں ہندوؤں کے متعلق مکمل طوائف ملتے ہیں۔ کلاس، آج کے ٹاپک کے ہمارے اہم نکات کیا ہیں کہ ہم نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا کہ آپ امیر سبکتگین کے بیٹے تھے جو کہ غزنی کا حکمران تھا۔ 997 میں آپ کے والد کی وفات ہوئی، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے بھائی اسماعیل غزنی کو شکست دے کر تخت نشین ہو گئے۔ آپ 971 عیسوی میں غزنی میں پیدا ہوئے، 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ امیر کی جگہ سلطان کا لقب ملا۔ مضبوط سلطنت جو ہے وہ 2 سال کے اندر آپ نے بنا لی۔ آپ خوش اخلاق اور شائستہ انسان تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان پر آپ نے 17 حملے کیے، اس میں سب سے پہلا لاہور کے راجہ پر حملہ، پھر دوسرا بٹنڈا پر حملہ، تیسرا ملتان پر حملہ کیا، ہزروں پر حملہ کیا، پھر نگر کوٹ پر حملہ، اننت پال پر حملہ، ملتان پر حملہ، تھان سیر پر حملہ، بہیم پال پر حملہ، پھر کشمیر پر حملہ ہوا، وادی گنگ پر حملہ، راجہ رائے نندا پر حملہ کیا، پنجاب پر قبضہ کر دیا آپ نے۔ 14واں جو تھا آپ کا گوالیار پر حملہ ہوا اور 15واں کالنجر پر حملہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سومنات پر حملہ کیا اور 17واں حملہ جو تھا وہ جاٹوں پر حملہ تھا اور آپ نے ان سارے حملوں میں جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے اراز و مقاصد کیا تھے۔ ہم نے جانا کہ آپ کا جو تھا وہ خدمت اسلام کا جذبہ تھا، مال غنیمت سلطنت اور خدمت اسلام کے لیے آپ نے خرچ کر دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی وفات کب ہوئی، کہ آپ 60 سال کی عمر میں وفات کر گئے۔ 125 سال کا دور حکومت آپ کے خاندان کا رہا۔ پھر ہم نے دیکھا غزنوی دور کا علم اور فن، آپ کو بت شکن کا خطاب دیا گیا۔ علم و ادب کو آپ نے بہت زیادہ سرپرستی دی، مساجد، یونیورسٹی، لائبریری اور عجائب گھر وغیرہ آپ نے بنوائے۔ بہت سے ماہر علوم جو تھے وہ آپ کے دربار میں ہمیشہ رہتے تھے اور آپ نے ابو ریحان البیرونی جو کہ ایک بہت بڑا ماہر علوم تھا، اس نے ایک کتاب الہند لکھی جس میں اس نے ہندوؤں کے متعلق جو ہے وہ بہت ساری کوائف بیان کیے۔ ابھی آپ کا کلاس گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے سوال نمبر 4، سلطان محمود غزنوی نے پاک و ہند پر کتنے حملے کیے؟ اس کا جواب ہے سلطان محمود غزنوی نے 1001 تا 1026 تک برِ صغیر پاک و ہند پر 17 حملے کیے۔ اس کا آنسر آپ نے اپنی نوٹ بکس پر رائٹ کرنا ہے۔ پیٹرن وہی ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ دن لکھنا ہے، درمیان میں آپ نے گھر کا کام اور ساتھ میں آپ نے مورخہ لکھنی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ 1 انچ کی لائن ڈرا کرنی ہے دونوں سائڈز پہ 1 انچ کا گیپ رکھ کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ لائن ڈرا کرنی ہے۔ پھر فرسٹ لائن کو سکپ کرنا اور لاسٹ لائن کو سکپ کرنا ہے، سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر آپ نے سوال لکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے ایک لائن چھوڑ کر جواب کی ہیڈنگ دینی اور نیچے جواب لکھنا ہے اور جیسے ہی آپ لوگوں کا آنسر مکمل ہوگا آپ لوگوں نے ایک کمپلیٹ اینڈنگ لائن لگا دینی ہے۔ پیج نمبر 64 پہ آپ کی بک کے تفصیلی سوال ہیں جی۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس آتا ہے، سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کا جائزہ پیش کریں۔ پیج نمبر 51 پہ آپ کے پاس آتا ہے جی، سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملے، یہاں سے آپ لوگوں نے نشان لگانا ہے سیکنڈ کوسچن کا، اور پہلی لائن پاک و ہند پر 17 حملے کیے، یہاں تک نشان لگا دینا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ پہلا لاہور کے راجہ پر حملہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور مقام پر جنگ ہوئی یہاں تک مارک کرنا ہے۔
پھر آپ کے پاس یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے آج پڑھے ہیں 2 3 4 5 6 اور 17 ہم لے یہاں تک پیج نمبر 53 تک جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں سارے کے سارے، یہاں تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا آنسر لگا دینا ہے. یہاں پہ آپ کا اس کوسچن کا آنسر کا اینڈ ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے بک پر ہی نشان لگانا ہے. پیج نمبر 51 سے لے کر پیج نمبر 52 اور پیج نمبر 53 کے اینڈ میں یہاں پر آپ کا یہ سیکنڈ کوسچن لانگ اینڈ ہو رہا ہے. یہ کام جیسے ہی آپ کریں گے تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے اس کو آن لائن سبمٹ بھی کروانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے 31 اگست تک اپنا جتنا بھی آپ کا اگست کا کام ہوگا وہ آپ لوگوں نے اسکول میں سبمٹ کروانا ہے تاکہ آپ کا 5 سپٹمبر تک رزلٹ اناؤنسمنٹ ہو سکے اگست کے ہوم ورک کی. اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.